अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम लाइव लाइन साण करे तव्हांजो मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमोहर हाज़िर आहे। नाज़रीन, तव्हां ख़बर अथनि प्रोग्राम में असां तव्हांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी ॼाण ॾींदा आहियूं। मुख़्तलिफ़ नाले वारा डॉक्टर प्रोफेसर असां सां गॾु हूंदा आहिनि। अॼु जेका असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उहे जिगर जी बीमारियुनि बाबति तव्हांखे ॼाण ॾींदासीं। हेपेटाइटिस आहे छा? हेपेटाइटिस जो हिकिड़ो वॾो ग्रुप आहे। हेपेटाइटिस ए खां वठी ऐं ई ताईं बि आहे, पर असां वटि जेके हिते कॉमन आहिनि उहा बी ऐं सी जेके आहिनि उहे तमामु ख़तरनाक हेपेटाइटिस आहिनि। त असां कोशिशि कंदासीं तव्हांखे ॼाणींदासीं त असांजे मुल्क में असांजे इलाइक़नि में हेपेटाइटिस बी सी वधी रही आहे, घटी रही आहे, उनजे रोकथाम जे लाइ छा कयो पए। गवर्नमेंट जा तमामु सुठा प्रोग्राम आहिनि, उनजे बावजूदि बि जेकॾहिं ॾिठो वञे त हेपेटाइटिस जा मरीज़ असांखे मुख़्तलिफ़ तबिक़नि में, ॿारनि में, औरतुनि में, मर्दनि में मिलंदा रहनि था ऐं उन्हनि जो अञा ख़ात्मो न आयो। जॾहिं त ॾिठो वञे त हेपेटाइटिस बी जी वैक्सीन बि मौजूदु आहे, उनजे बावजूदि बि सिंध जे कुझु इलाइक़नि में काफ़ी तइदाद में हेपेटाइटिस जा जिगर जा मरीज़ असांखे नज़र अचनि था, जेके कारो कामण बि चवंदा आहियूं, जांडिस जी सूरत बि हूंदी आहे। त छा इन बीमारी खे ख़तमु करे सघिजे थो? इन जो इलाजु सुठो आहे इन जदीद साइंस दौर में, या उनजे बचाव जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि? इन सिलसिले में अॼु मूंसां गॾु जेको महिमान आहे उहो आहे डॉक्टर मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी, जेके पाण पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट आहिनि ऐं तमामु सुठो हुनजो कमु आहे। PhD डॉक्टर बि आहिनि, मुख़्तलिफ़ नाले वारी यूनिवर्सिटियुनि सां बि गॾु कमु कयो अथई ऐं इंटरनेशनल इदारनि में बि डॉक्टर साहिब जो कमु आहे। हेपेटाइटिस ते बि डॉक्टर साहिबु डॉक्टर बिलाल जी तमामु सुठी रिसर्च आहे। त डॉक्टर साहिब खां पुछंदासीं त छा असांजे मुल्क में जेका हेपेटाइटिस आहे उन खां कीअं कंट्रोल करियूं ऐं पंहिंजे मरीज़नि खे कीअं नॉर्मल ज़िंदगी ॾांहुं वठी अचूं। अचो त पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्लाह की शुक्र है, बड़ी मेहरबानी। मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी, डॉक्टर साहब काफ़ी आपका बड़ा काम है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ, आप नाम नहीं ले रहा हूँ, या इंटरनेशनल इदारों से भी आपने आप रिसेंटली हेपेटाइटिस पे भी काम किया है। जब देखा जाए तो गवर्नमेंट का भी बड़ा अच्छा हेल्थ है और प्रोजेक्ट भी मुख्तलिफ हैं कि भाई हेपेटाइटिस को कंट्रोल किया जाए, ख़त्म किया जाए। हेपेटाइटिस एक बड़ी रेंज है, मुख्तलिफ हेपेटाइटिस हमारे पास हैं या जिगर की बीमारियाँ। तो थोड़ा सा पहले तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि हेपेटाइटिस या जिगर की बीमारियाँ क्या हैं? देखिए, हेपेटाइटिस का मतलब ये है कि इन्फ्लेमेशन या सोजिश लिवर की, जिगर की। अब वो कई वजूहात की बिना पे हो सकती है। जेनेटिक कॉजेज़ भी हो सकते हैं, यानी मोरूसी ख़ानदानी चल रहा है। फिर इसके अलावा बहुत सारी हमारी डाइट और इन्वायरमेंट ये सब रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस में सोजिश हो सकती है। अब सोजिश कई वायरसेस के ज़रिए होती है। वायरस हमने उनको क्लासीफाई कर दिया है, क्लासीफाई करके A, B, C, D, E और F इस तरह की कई टाइप्स हैं वह हेपेटाइटिस की। अब ए जो है वो होता है ए वायरस से, हेपेटाइटिस ए वायरस से। ये सेल्फ लिमिटिंग है। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब ये है कि ये होता है और चंद दिनों में, यूजुअली ये डाइट और आपके पानी खराब, खाना खराब हो, हाथ सही नहीं हो, एनवायरनमेंट खराब हो, तो वहाँ से हमारे जिस्म में दाखिल होता है। और उसकी ट्रीटमेंट ये है कि हम अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो सिम्टम्स हैं, जो अलामात हैं, उसकी ही ट्रीटमेंट कर लें, दवाएं खा लें, तो हमें उससे फ़ायदा हो जाएगा। और वो सेल्फ लिमिटिंग है, 10 से 12-15 दिन में ख़त्म हो जाता है, खुद ही ठीक हो जाता है। बी जो है और सी और जो ई है वो भी बोलते हैं कि खाने और पानी से आता है, वो भी खुद ही ठीक हो जाएगा, वो भी तकरीबन खुद ही सही हो जाता है। लेकिन ई मोस्ट कॉमनली प्रेग्नेंट ख़वातीन में ज़्यादा होता है। ई अब रह गया B, C, D। तो डी भी सेल्फ लिमिटिंग ही है, लेकिन ये कि वो जिसको बी होगा वो नॉर्मली इट में लीड टू डी एज वेल। डी उसमें ही आ सकता है, वैसे नहीं आ सकता। ठीक है। अब तो कॉमन हमारे पास बी और सी रह गए। कॉमन हमारे पास बी रह गए। कॉमन का मतलब ये कि जो खतरनाक है, अच्छा। जिनकी मतलब आगे जाके डेथ के चांसेस भी ज़्यादा हैं। अब बी जो है वो होता है नॉर्मली ब्लड के ट्रांसफ़र से। अगर आपने ब्लड जो है वो अनस्क्रीन ब्लड किसी को चढ़ा दिया, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं उनके ज़रिए हो सकता है। एक पार्टनर को बी वायरस है और उसकी वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से बी हो गया। इसी तरह सी भी होता है। लेकिन सी की ट्रीटमेंट इस वक्त माशरे में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान, कराची और अच्छे बड़े शहरों में सब जगह मौजूद है, और उसकी बहुत अच्छा आउटकम है। क्योंकि हम उसमें यूजुअली क्या करते हैं कि वायरस का जिस्म में मिकदार चेक करते हैं और उसको फॉलो करते जाते हैं और ट्रीटमेंट देते जाते हैं। बी की ट्रीटमेंट मुश्किल है थोड़ी सी, क्योंकि वो वायरस जो है वो रेजिस्टेंट भी हो गया और बहुत सारी वजूहात हैं जो कि पैथोफिजियोलॉजी अब समझानी पड़ेगी। तो बी में ये होता है कि हम उसके लिए अलग लाख शुक्र है कि हम वैक्सीन ले आए हैं। पूरी दुनिया में वैक्सीन है, पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में भी मौजूद है। बड़े और बच्चे सब लगवा सकते हैं। तो अब मसला ये है कि बी वैक्सीन की जो वैक्सीन है वो हमारे पास तो मौजूद है, लेकिन हमारे पास जो एस्टिमेट्स हैं, जो हमने रिसर्च की है, उस पर पता चला है कि लोगों का, एक तो ये कि लोग लगवाते नहीं है वैक्सीन, ख़ास तौर पे एक तो पोलियो का मसला है, ऊपर से ये वैक्सीन भी नहीं लगवा रहे हैं लोग।
ان کی کئی ساری اور وجوہات ہیں, ٹرسٹ نہیں ہے اور وہ کنفیوژنز ہیں, لیکن یہ ہے کہ بی ویکسین ایک ایسی ویکسین ہے جس کی وجہ سے اگر وہ لگوا لیں تو ٹریٹمنٹ, اگر کسی نے ویکسین نہیں لگایا اور بیماری ہو گئی تو پھر زیادہ نقصان ہے اور خرچہ اور اس کے آؤٹ کمز جو ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں. ہاں مہنگا بھی ہے اور زندگی بھر وائرس جسم میں رہے گا. ہاں جی بالکل. تو ویکسین سمپل سی یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنے جسم میں ایک ہیپاٹائٹس بی کا ان ایکٹیو وائرس داخل کرتے ہیں تھرو ویکسین, اور وہ جا کے ہمارے جسم میں جو مختلف وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں جو اینٹی باڈیز وہ بناتے ہیں, تو پھر وہ نہیں اور ہوتا. پھر وہ جو ہے اگر کبھی کسی کو ہوتا ہے اچھا اگر ہیپاٹائٹس بی کا آپ جیسے کہہ رہے تھے ہو گیا, کسی کو ہو گیا, تو کیا اس کو پہلے انویسٹیگیٹ کریں گے پھر علاج کریں گے؟ جی بالکل. دیکھیں سب سے پہلے ہونا تو یہ چاہیے, لیکن آج کل کے دور میں ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا نارمل روٹین ٹیسٹ جو ہر سال میں ایک دفعہ کروانے چاہیے, لیکن یہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ آپ نارمل جتنے ٹیسٹ ہیں, خاص طور پہ جو لیور سے ریلیٹڈ ہے وہ LFTs ہے, لیور فنکشن ٹیسٹ, جس میں بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں آبسٹرکٹیو جانڈس ہے یا ان آبسٹرکٹیو جانڈس ہے یا کیا ہے, وہ وجوہات ہیں. تو ہم LFT کرواتے ہیں اور وہ سال میں ایک دفعہ اگر کروا لیں تو, اور سستا ہے, اتنا مہنگا بھی نہیں ہے. گورنمنٹ کی اداروں میں تو خاص طور پہ اسپتالوں میں تو فری ہو رہا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں اب کہتے ہیں کہ اب کون جائے, اگر کوئی علامت ہوگی, کوئی وجہ ہوگی, کوئی ایسی چیز ہوگی تو ہم جائیں گے, ویسے نہیں جاتے, بیکار نہیں کر رہے ہیں. سال میں ایک دفعہ کروا لیں, گورنمنٹ کے اداروں سے اچھا ریزلٹس آتے ہیں اور سب چیزیں ہیں. دوسری چیز یہ کہ اب یہ ہیپاٹائٹس بی اور سی جو ہے پھیلتا ہے ان اسکرین بلڈ کے, ایک تو خون سے جو ان اسکرین, دوسری کیا ذرائع ہیں جیسے کہ اگر وائف کو ہے تو مرد کو بھی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اور کیا؟ اس کے علاوہ جو پریگننٹ مدرز ہیں اگر وہ پازیٹیو ہیں ہیپاٹائٹس بی کی یا سی کی, تو ان کے بچے میں بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے, کیونکہ خون کا ٹرانسفر ہو رہا ہے مدر سے بچے میں. تو یہ میجر خاص طور پہ وجوہات ہیں. دوسرا یہ کہ پازیٹیو لوگ اگر جو ہیں, اگر ہم حجام کے پاس جاتے ہیں بال کٹوانے تو یا شیو بنوانے, تو اس طرح جو ہوتا ہے وہ سب کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اب ایک اور اس میں پوائنٹ میں بتا دوں کہ جو اس طرح ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس میں پانی میں ڈبو کے رکھتے ہیں. آپ اس طرح ڈسپوزیبل لے آئیں مارکیٹ سے, 25-50 روپے کا آتا ہے, اور وہ استعمال کریں کیونکہ صحت بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ ہو گیا ان اسکریننگ بلڈ ہو گیا. پھر اس کے بعد لوگ جو ہے وہ بچے جو کان میں چبھاتے ہیں لڑکیاں, تو وہ ان کے جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں سوئی اسٹیرلائز ہونی چاہیے. تو یہ میجر خاص طور پہ. پھر ٹوتھ برش, اکثر کئی دیہی علاقوں میں ایک دوسرے کا ٹوتھ برش بھی استعمال کرتے ہیں, مسواک بھی استعمال کرتے ہیں, وہ بہت غلط ہے کیونکہ اس سے تھوک کا. اچھا جو ہم مختلف دانت وغیرہ کی طرف یا کوئی سرجری ہو گئی یا ڈائلسس ہو گئی, ان وجہ سے بھی ہیپاٹائٹس بی اور سی پھیل سکتا ہے؟ دیکھیں ڈائلسس بڑے اداروں میں نا بہت ہائیجینک کنڈیشنز میں ہم کرتے ہیں, لیکن کہیں جہاں پہ ابھی تک مریض کو اسکرین نہیں کیا گیا بلڈ, کیونکہ بلڈ کا ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے نا, کلیننگ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس میں پھر بہت زیادہ چانسز ہیں. دوسرا اس کے علاوہ ابھی مجھے کچھ یاد آ رہا تھا, خیر میں آپ کنٹینیو کرتا ہوں. نہیں مطلب یہ کہ جو اگر دانت بنوانے گئے وہ انسٹرومنٹ صاف نہیں ہے تو بھی لگ سکتا ہے, کوئی ڈینٹل ٹریٹمنٹ سے ہو سکتا ہے, جو ہوتا ہے کوئی ایسی سرجری ہو جو ارجنٹ کی گئی ہو, اس میں کوئی غلطی ہو گئی تو مریض کا بلڈ یا اگر آپ پراپر اسپتال سے نہیں کروا رہے جو کہ ان ہائیجینک. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی ایک سروے بھی ہے کیا, جو ہماری بلڈ بینکس ہیں وہ بلڈ کو اسکریننگ صحیح کرتی ہیں یا کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں گورنمنٹ کی فیسلٹیز میں بلڈ اسکریننگ پراپر ہوتی ہے, ساری چیزیں. کچھ پرائیویٹ بھی ادارے ہیں, کچھ پرائیویٹ ادارے ہیں, ان کیا بہت حد تک کافی حد تک ہو رہی ہے, لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ جلدی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اسکریننگ نہ کریں, لیکن بلڈ بینک جو ہے کبھی بھی جلدی کو انٹرٹین نہیں کرتے, وہ ہمیشہ اسکرین پراپر. ایک اچھا بلڈ بینک ہوگا تو وہ پراپر اسکریننگ کر کے ہی اپنا بلڈ آگے دے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کو دیکھا جائے کہ اگر اچھی اسکریننگ ہوگی تو صرف ہیپاٹائٹس بی سی نہیں بچا جاتا ہے یا ہیپاٹائٹس سی سے نہیں بچا سکتا, مطلب دوسری بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جو خون سے لگتی ہیں, ان سے بھی تو بچا جا سکتا ہے. جی بالکل, خاص طور پہ جو ایڈز ہے, HIV, وہ بہت کامن ہے اب سندھ کے علاقوں میں, پھیل کے اور بھی آگے, اور مضافاتی علاقے کمبر شداد گوڑ اور یہ لاڑکانہ اور یہ سب یہاں پہ کافی کامن ہے, اور گورنمنٹ آف سندھ جو ہے بہت اس کو اسٹرکٹلی دیکھ رہی ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے. اچھا پریویلنس کیا ہے ہمارے پاس ہیپاٹائٹس بی اور سی کا؟ دیکھیں ٹھیک ٹھاک اچھی اماؤنٹ آف نمبرز ہیں جو کہ پازیٹیو لوگ ہیں, ان میں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں, اور سب سے زیادہ جو یہ دیکھا گیا ہے, جو شاکنگ بات پتہ چلی, بچوں میں زیادہ کامن ہے. اب کیا وجوہات ہیں, وہ بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن یوزولی جو پریگننسی سے ریلیٹڈ ہے, مدر سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان میں زیادہ پازیٹیو ہے. 5 سال تک کے بچوں میں زیادہ کامن ہے. نہیں تو کیوں کامن ہے ان بچوں میں؟ کیا وہ بچے تو ہیں نا, تو ماشاءاللہ وہ تو بچے ہیں, وہ تو کوئی ایسا غلط کام بھی نہیں کرتے, ان کو بلڈ بھی نہیں لگتا,
ان کی کوئی سرجری بھی نہیں ہے، تو کیا جو ان کا رہنے و سہنا ہے یا جو کھانا پینا ہے، کیا کسی ہیپیٹائٹس مریض کے ساتھ ان کا کھانا پینا اس وجہ سے ہو رہا ہے؟ نہیں، میں اس کا ریزن بتاتا ہوں. یہ وہ بچے ہیں جو مدر سے ٹرانسفر ہوئے ہیں، مدر ٹو چائلڈ ٹرانسمیشن. اب یہ پریزنٹ کر رہے ہیں اب جا کے اس ایج میں جا کے، کیونکہ شروع میں ان کی امیونٹی تھوڑی سی اسٹرانگ ہوتی ہے اور وہ بہت ساری چیزوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم کیونکہ لیور بھی گرو کر رہا ہوتا ہے تو لیور اب جا کے پریزنٹ کرتا ہے 3-4 سال میں جا کے. ہاں ویسے بھی ہیپیٹائٹس بی اور سی بڑا دیر سے ظاہر ہوتی ہے، اس کا کیا ریزن ہے؟ کوئی سائنسی ریزن ہے؟ سائنسی ریزن ہے بیسیکلی، کیونکہ لیور کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو ری گرو کرتا ہے. تو اگر لیور میں کوئی انفیکشن ہے بھی تو وہ خود ہی پریونٹ کرتا ہے. اس باڈی میں بہت سارے وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں، ہیلپر ٹی سیلز اور اس طرح کی وہ اس کو روکتے رہتے ہیں. وہ اس کو روکتے رہتے ہیں. جہاں پہ انسان کی قوت مدافعت کم ہوئی تو ظاہر ہوگا. اور پہلی علامات یہی ہوتی ہے کہ آنکھوں کا پیلا ہونا، جانڈس جو نظر آتا ہے. اگر یہی دیکھ لینا انسان، جانڈس دیکھا جاتا ہے ہمیشہ سورج کی روشنی کو دیکھ کے، اور آنکھوں کی کہا جاتا ہے کہ نیچے دیکھیں اور اوپر دیکھا جاتا ہے اس کے وائٹ میں، سفید ہے، اس کو سفید کو دیکھا جاتا ہے. اگر پیلا ہو جائے تو ہیپاٹائٹس کی نشانی ہے اور فوراً آپ ٹیسٹ کریں. نہیں، جب ہم جانڈس کی بات کرتے ہیں ہماری آنکھیں پیلی ہو گئی تو پھر ہم اس کو تو ہیپیٹائٹس بی اور سی میں تو ڈکلیئر نہیں کرتے بھائی جانڈس ہو گئی، اور عام لوگ ہیں بھائی جاؤ اس کو پڑھوا لو ٹھیک ہو جائے گا. نا، یہ بہت مسکانسیپشن ہے. دیکھیں ہمارے قرآن میں تو ساری چیزوں کی موجود ہے الحمدللہ، وہ تو اس کا علاج ہے، بالکل ہے، سب ہے. لیکن یہ کہ ہر طرح سے آپ ٹریٹمنٹ کرائیں، ایلوپیتھک اور یہ ساری چیزیں جہاں آپ کو سکون ملتا ہے. لیکن یہ کہ جو سائنس کہتی ہے جو سائنس کہتی ہے ہم اس کی بات کریں گے کہ بیسیکلی جب جانڈس سب سے پہلے پریزنٹ ہوتا ہے، جانڈس ایک علامت ہے. اب جانڈس کی وجہ، جانڈس بتاتا ہے کہ بھائی آپ کے لیور میں کوئی مسئلہ ہے. اب لیور کے لیے آپ پورا ٹیسٹ کروائیں، اس میں پتہ چل جائے گا کہ یہ ہیپیٹائٹس بی سی یا جو بھی ہے، آبسٹرکٹیو جانڈس ہے، اگر آپ کی بائل ڈکٹ بند ہے یا واٹ ایور، تو یہ ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. تو اس کی بیسس پہ ڈاکٹر آپ کو ریکمنڈ کرے گا. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ پریولنس کافی ہے، آپ کی جو سروے ہے اس میں ابھی پریولنس یہ ہے کہ بڑھ رہے ہیں مریض بہت ہیں، تو کیا ان سب مریضوں کو پتہ ہے کہ ہمارے جسم میں ہیپیٹائٹس بی اور سی کا وائرس ہے، ہم جائیں گے اسکرین کرائیں، یا ان کو کوئی پتہ نہیں؟ نہیں، بہت سو کو پتہ ہے. اور ہم جو ہمارے پاس گورنمنٹ کی طرف سے اسکریننگ سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے. ہاں وہ تو ہے، ہر بندے کو پتہ چل جاتا ہے، اور اب اس کو ایکسٹینڈ بھی کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں، تو وہاں ہمیں اور نئے کیسز پتہ چلیں. اب ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم ریئل ٹائم میں یہ نہیں پتہ کر سکتے کہ اب وہ بندہ جو ہے وہ کہاں پہ موجود ہے، اور اس کی اب جو شادی ہوئی ہے تو اس سے جو مدر سے بچہ ہوا ہے، اگر مدر پازیٹیو ہے تو پریگننٹ ہوئی ہے یعنی فالو اپس کے لیے ہم نے اپنے نئے سسٹمز بنائے ہیں، اور اس کے اوپر ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور بہت اچھی نیوز ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو کور اپ کر رہے ہیں اب اوور دا پیریڈ آف ٹائم. ہم نے بہت سارے جسے کہتے ہیں سرویلنس سسٹم کو اپنا اسٹرانگ کیا ہے. سرویلنس سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ہم واچ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ پازیٹیو ہیں، تاکہ معاشرے میں نہ پھیل سکے. کیا مقصد ہے؟ ہم گوٹھوں میں، دیہاتوں میں یا شہروں میں آپ دیکھیں تو شہروں میں بھی ہیپیٹائٹس ہے، ایسے نہیں ہے کہ تو کیا جو ان کے فیملی فزیشنس ہیں، ڈاکٹر ہیں، سرکاری ڈاکٹر بیٹھے ہیں، اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں، وہ ان کو کوئی ہیلتھ ایجوکیشن دیتے ہیں کہ بھائی آپ ہیپیٹائٹس بی اور سی اگر آپ کو ابھی ظاہر نہیں ہے تو بھی آپ ٹیسٹ کرائیں، ایسا نہیں کہ 5 سال کے بعد 2 سال کے بعد ظاہر ہو جائے، یا یہ وائرس جو آپ کے جسم ہے وہ کسی دوسرے تک پہنچ جائے. اس طرف کوئی توجہ ہے ہمارے ڈاکٹروں کی، ہمارے ہیلتھ کے جتنے بھی پرووائڈر ہیں ان کی؟ دو چیزیں اس میں. ایک تو یہ کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ جتنے ادارے ہیں جو کہ اچھی کوالٹی کے ہیں، گورنمنٹ تو الگ کر دیں ہم، گورنمنٹ میں تو ساری پریکٹسز ہوتی ہیں. کہیں کہیں بہت سارے جہاں پہ پریکٹس نہیں ہوتی گورنمنٹ کے اداروں میں، جو ڈاکٹرز نہیں، وہ ایکچولی اوور لوڈ کی وجہ سے برن آؤٹ ہو جاتے ہیں، ان کے پاس پیشنٹ زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو کاؤنسلنگ ڈاکٹروں کی ایک کمزوری ہے، وہ کاؤنسلنگ نہیں کر پاتے، جس کے اوپر کام ہو رہا ہے بہت زیادہ. اچھا، اس توجہ دلائی جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتاؤ. ہاں بتاؤ، اور ان کی ٹریننگز اور کریکولم ڈیولپ کرنا تاکہ ان کو بتایا جا سکے کہ کس طرح سے کاؤنسلنگ کرنی ہے اور کس طرح سے ٹائمنگ اور ساری چیزیں. پھر اس کے بعد ہم اور بھی سسٹم نرسز کی ٹریننگ اور ان کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، تاکہ جو ڈاکٹر کے پاس نہیں پہنچ رہے اور نرسز فالو اپ کر رہی ہیں تو وہ نرسز اکارڈنگلی کوالٹی مینجمنٹ کر سکیں ٹریٹمنٹ کی. جو پرائیویٹ ادارے ہیں جہاں پہ جو سب اسٹینڈرڈ سے کم، ان کے لیے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور بہت سارے ایسے ادارے ان کو دیکھ رہا ہے، ان کو مانیٹر کر رہا ہے، اور وہاں پہ جو ہے نا اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو سیل کر دیتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ سیلنگ، ان کے پاس بھی ایک شارٹ لمیٹڈ اماؤنٹ آف ایچ آر ہے، تو وہ آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی، لیکن دے آر ڈوئنگ، تو بہتری کی طرف تو جا رہے ہیں ہم الحمدللہ. ٹھیک ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی اب بڑھ رہا ہے اس وقت؟
دیکھیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ ابھی اور کتنے کیسز ہیں. ہم جتنے روز کیسے پتہ چلے کہ اور کتنے مریض ہیں؟ کیا اسکریننگ ضروری ہے؟ جی جی بالکل. لوگ جو ہیں وہ جائیں, ذرا سی بھی کہیں پہ کوئی وہ ہو تو اسکریننگ کرا لیں. ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب کوئی کیس پریزنٹ ہو کے آتا ہے اسپتال میں اور وہ کمپلیکیشن کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اینڈ اسٹیج اب پہنچ گیا ہے. تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اب لوگوں کو کیسے پتہ زبردست چلے گا؟ بات کی ڈاکٹر بلال آپ نے کہا کہ جب کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں, جب مرض بڑھ جاتا ہے, پھر مریض جو ہے نا وہ اسپتال میں آتا ہے, مگر ہمیں پہلے پتہ نہیں چلتا. جی جی. تو کیا طریقہ ہونا چاہیے, کیسی اسکریننگ ہونی چاہیے, یا کون سی فرسٹ نشانی ہونا چاہیے کہ مریض ٹھیک ہے, چھوٹی سی نشانی ہم اس کی اسکریننگ کرائیں اور اس مرض کو ہم پہلے ہی پکڑ لیں؟ ایسا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ بالکل بالکل. دیکھیں میں بہت سی سمپل سی بات ہے, ہم لوگ اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہیں کہ ہم اپنی صحت پہ توجہ نہیں دے رہے. صحت پہ توجہ نہیں دیتے. یہ تو فیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اب تھوڑی سی بھی کوئی اگر اونچ نیچ ہوتی ہے آپ کی صحت میں, کھانسی وانسی, تو آپ پراپر ایک ہاسپٹل کے ڈاکٹر کے پاس جائیں جہاں پہ اس کو علاج کرائیں, اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں. اگر کوئی بات نہیں ہے تو ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ایڈریس کر لیا اس ایشو کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ اس کو دبائے رکھتے ہیں, اور جب کمپلیکیشن ڈیولپ ہوتی ہے, سب سے پہلی علامات جو ہے نا آپ کی, وہ لوز اسٹول آنا, یعنی ڈائریا ہونا, آنکھوں کا پیلا ہونا, پیٹ میں درد ہونا, پیٹ کا پھولنا, بھوک نہ لگنا, پیشاب زیادہ گاڑھا آنا, اس طرح سے ہوتا ہے. پیشاب گاڑھا تو کئی اور وجوہات کی بنا پہ بھی ہوتا ہے. مطلب اگر ہے تو آپ ٹیسٹ کرا دو نا, وہ نہیں کوئی دوسری بیماری. اگر دیکھو دوسری بیماری, اگر آپ کو بھوک نہیں لگ رہی, آپ کا ہاضمہ صحیح نہیں ہے, ضروری تھوڑی ہیپیٹائٹس ہو, اگر آپ نے جا کے ڈاکٹر کو دکھایا اور اس کی ٹیسٹ کرائی تو جو دوسری بیماری وہ بھی تو پکڑ میں آ جائے گی. بالکل بالکل. تو لوگ نہیں جاتے, جس کی وجہ سے کمپلیکیشن ڈیولپ ہوتی ہے, اور جب پھر ان کو 5,000 نہیں اب 10 لاکھ روپے دینے پڑتے ہیں. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ویکسین موجود ہے. ڈاکٹر صاحب اچھی زبردست آپ نے سنا کہ گورنمنٹ کا ہیپیٹائٹس کا پروگرام پورے پاکستان میں ہے, ایسے نہیں صرف ایک ان کا پروگرام ہے باقاعدہ, وہ دیکھتے ہیں ہیپیٹائٹس کو. اس طریقے سے جو سرکاری ہماری ہاسپٹل ہیں, بڑی ہوں چھوٹی, وہاں بھی آپ کو انویسٹیگیشن کی جو سہولت بھی مل سکتی ہے. ہمارے پاس ایک بڑا زبردست LHW کا پروگرام بھی ہے, وہ اپنے گھروں میں بھی جا کے. تو اگر وہ لوگ اسکرین پھر فری میں ہے تو کیوں نہیں جا کے اپنی ٹیسٹ کراتے؟ اس طرف لوگوں کو کیسے مائل کیا جائے, لوگ اگر ٹیسٹ کرائیں اور اگر پازیٹیو تو علاج کراؤ, اگر نہیں ہے تو خوش ہو جاؤ. دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسکریننگ جو لوگ کرانے آتے تھے, لوگ نہیں آتے تھے خود ہی ایکچولی, وہ تو کسی اور بیماری کی وجہ سے آتے ہیں. ہاں, تو ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا ہم کہاں تک آؤٹ ریچ کریں گے اپنے لوگوں کو. تو اب ہم نے کیا کیا, تو ہمارے پاس کیسز آنا شروع ہو گئے. جب کیسز آئے تو وہ کمپلیکیشن, تو ہمارے اوپر ورک لوڈ آ گیا. تو اب ہم نے یہ کیا کیا, ہم ہر گھر پہ, ہر گلی میں, ہر بندے کو فالو کر رہے ہیں ان ٹرمز کہ اگر اس میں کوئی پازیٹیو ہے تو ہم اس کو لے کے چلیں گے. زبردست باتوں کا سلسلہ جاری, اور اس کو آگے بڑھائیں گے وقت پر چھوٹے وقفے کا. ناظرین بیٹھو دا کرو نہ رکو. ویلکم بیک ناظرین, چپن جو جو سلسلہ بیئر پروفیسر ڈاکٹر محمد بلال صدیقی اساں کر رہا ہے, جیسا ہیپیٹائٹس بابت کے جان دے رہے اور زبردست جاننے ہیں. ہیپیٹائٹس اساں ودی رہا ہے, تھوڑو اساں کے जेके असां पाण आहियूं असांखे थोरी तवजो ॾियणी पवंदी पंहिंजी सिहत ते. इन बाबति अचो तो पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू. डॉक्टर साहब एक बड़ा इशू है, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, हम डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर हैं, हम लोग पढ़े लिखे हों, हम डॉक्टर हैं, हम अपनी सेहत पे तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? आप कोई इशू है? मतलब सब नहीं देते, पब्लिक पूरी, हम भी थोड़ी बहुत इग्नोर कर देते हैं, और जब बीमारी बढ़ जाती है फिर प्रॉब्लम में आ जाती है. क्या कोई इशू है हमारे साथ? دیکھیں ہاں ایشو تو ہے, سب ہم بھی پبلک کا حصہ ہے نا. پبلک کا حصہ. ہاں بیسکلی ایک تو یہ کہ ڈاکٹروں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ عوام کو ڈیٹیل میں بتائے ہر ایک کو. ہیلتھ ایجوکیشن ایک تو یہ ایک پرابلم ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ عام عوام کو یہ چاہیے کہ اپنے ٹیسٹ کراتے رہیں روٹین کے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کل مہنگائی, کھانا کم کھا رہے ہیں لوگ, تو ٹیسٹ کہاں سے کروائیں. تو بہت ساری ایسی فیسلٹیز ہیں گورنمنٹ کی ساری جہاں پہ فری آف کاسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے, نامنل چارجز پہ بھی ہوتا ہے بہت سی جگہوں پہ. پی سی آر جیسا مہنگا ٹیسٹ بھی فری ہو رہا ہے. سائبر نائف ہمارے پاس ہے کراچی میں اور جگہوں پہ بھی, وہاں پہ فری کینسر کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. تو ساری چیزیں اویلیبل ہیں, لوگ اٹھ کے نہیں جاتے. اب لوگوں کو اٹھ کے ہم تو نہیں لے جا سکتے, تو اس کے لیے ہم یہ اویئرنیس کر رہے ہیں, اور یہی ایک ذریعہ ہے. اور بھی بہت سارے ذریعے ہیں, لوگوں کو بتایا جائے. اور ایک اس کے علاوہ ایک اور کام ہے کہ ریسرچ جو ہے نا, وہ معاشرے میں لوگ کتابیں پڑھتے ہیں, تو جب کتابیں پڑھتے ہیں تو ہم اپنے ریسرچ جرنلز کو اتنا عام فہم کر دیں
کہ نئی نئی جو انفارمیشن آ رہی ہے ریسرچ کے بیسس پہ Health کے حوالے ہیلتھ کے حوالے سے وہ لوگوں میں عام زبان میں پتہ چلے اور لوگ اس کو بھی جریدے کی طرح پڑھیں، تو اس سے نالج ہو، اسٹیٹسٹیکل اور اتنا کی سائنٹیفک ٹرمز کو کم استعمال کر کے ہم ان کو زیادہ آسان طریقے سے help ہے، تاکہ لوگوں کو نئی کتنے آپ کتنی پرسنٹیج ہمارے پاس سندھ میں جیسے آپ نے ریسرچ کیا کہ ہیپیٹائٹس بی سی دوسروں کو نہیں کیا کتنا ہے اندازہ؟ دیکھیں بہت زیادہ پھیل رہا تھا، الحمدللہ ہم نے اس کی اسکریننگ ہر گھر پہ، ہر مکان، ہر بندہ، ہر شخص کے اوپر کر دی ہے اور کر رہے ہیں اور کنٹینیوس ہے، اور جن کو پازیٹیو ملا ہے ان کو ہم فالو کر رہے ہیں اور ان کا ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے اور سرویلنس سسٹم ہمارا اسٹیبلش ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، نیٹ ورک بنا رہے ہیں، نیٹ ورک بن گیا ہے کافی حد تک الحمدللہ، سارے ادارے ایک ساتھ ہم آہنگ ہیں اور اس چیز کو کیٹر کر رہے ہیں، کیونکہ منسٹر صاحبہ نے جاتے ہوئے بھی کہا تھا اور اب نئے منسٹر آئے ہیلتھ کے، انہوں نے وہ تو خود جگر کے ماہر ڈاکٹر ہیں، وہ اس معاملے میں بڑا اچھا ان کام کی گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہوئے اور ان کی سپرویژن میں ہم ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ کتنا ہوگا اندازاً؟ کافی ہے، دیکھیں تقریباً مطلب ڈینجرس پوزیشن ہے میرے خیال؟ ہاں ڈینجر پوزیشن تھی، لیکن اب یہ ہے کہ ہم اس کو جو پازیٹیو ہیں جو کمپلیکیٹ کر گئے ان کی تو ٹریٹمنٹ اب ہوگی، لیکن پریونشن کے لیے ہم زیادہ کام کر رہے ہیں کہ نئے کیسز کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ مجھے تھوڑا سا سائنسی ایک بات پوچھ رہا ہوں، اکثر مریض میرے سے بھی سوال کرتے بھئی اگر کسی کو ہیپیٹائٹس ہو گیا تو کیا اس کو کینسر بھی اسی ہیپیٹائٹس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ دیکھیں سرسز یا کینسر یا بہت ساری چیزیں، تو پھر تو یہ بڑا ڈینجرس جو ہے نا، جو خطرناک بیماری ہے، اس کو تو فوراً روکنا چاہیے۔ دیکھیں لیور کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، جگر کے بارے میں، کہ وہ کچھ عرصے کے بعد اپنے آپ کو گرو کر لیتا ہے اگر وہ ہم اس کی سرجری کر دیں یا کوئی ڈیمیج ہو جائے پارٹ تو، لیکن یہ کہ جب کینسر ہو جاتا ہے نا، بیسکلی آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں، مریض اگر اس کو لے کے چلے اور وائرس کو لے کے چلے تو وہ بڑھتا ہے اور تو وہ لیور کو ڈیمیج کرتا جا رہا ہے، وہ کرتا جا رہا ہے اور لیور جو ہے وہ کارسینوما کینسر کی طرف ڈیولپ ہو جاتا ہے اور یا سرسز کی طرف جا رہا ہے، اور اس کو ہم سیروسس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب یہ سیروسس کی وجہ جب سے بڑھ جائے تو پھر کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ ہاں، کیونکہ لیور بہت ساری چیزیں، بہت سارے فنکشنز کر رہا ہوتا ہے ہماری وہ تو ہمارے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، ہوتا ہے، اس کو انرجی دیتا ہے، وہ تو اس کا تو بڑا کام ہے۔ ٹھیک ہے، جب لیور خراب ہو جائے گا آبویسلی، جیسے گاڑی کا ایک پارٹ ہے، انجن خراب ہو گیا تو گاڑی نہیں چلے گی، گاڑی نہیں چلتی، تو اسی طرح جسم کچھ عرصے بعد ختم ہو جاتا ہے، وہ بہت ساری اینٹی باڈیز بنا رہا ہوتا ہے جو جسم میں قوت مدافعت کو بڑھاتی ہیں، تو جب قوت مدافعت کم ہو جائے گی تو پھر وہ اور انفیکشنز بھی آئیں گے، باڈی کی امیونٹی کم ہو جائے گی، تو ہیپیٹائٹس کے ساتھ ساتھ ایڈز اور کینسر ہونے کے چانسز۔ اچھا، ایک ہیپیٹائٹس بی اور سی کا مریض جو ہے، جو علاج نہیں کرا رہا ہے، وہ کتنے دوسرے مریضوں کو انفیکٹ کر سکتا ہے یا کس طریقے سے کر سکتا اگر وہ ہے؟ علاج نہیں کرا رہا، ہاں علاج نہیں کرا، اگر وہ وائرس اس کے جسم میں موجود ہے، مگر اس کو ابھی سائن سمٹم کچھ بھی نہیں ہے، تو کتنے لوگوں کو وہ بیمار کر سکتا ہے؟ آسان لفظوں میں سمپل سی بات ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تو کھا سکتے ہیں، اوکے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بلڈ ٹرانسفیوژن یا اس کے ساتھ سیکشول ایکٹیویٹی، اگر وہ میل ہے، رطوبتیں جو ہیں ان کی، ہاں رطوبتیں، وہ ٹرانسفر نہ ہو، فیمیل میں آ سکتی ہے، اگر وہ خاتون ہے کوئی پازیٹیو تو پھر ان کے بچے میں آ سکتی ہیں، بلڈ کی ٹرانسفیوژن زیادہ نہ ہو، بس اس سے زیادہ اور کوئی چانسز، مطلب ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں، لیکن بلڈ کی ٹرانسفر اگر ہوگی تو ٹرانسفر ہو گیا، کھانے پینے سے، ہاتھ ملانے سے، بیٹھنے سے، گھر میں رہنے سے، کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ مسکنسیپشن ہے لوگوں کا، یہ نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ جو ہمارے خون، بلڈ یا اس کے پروڈکٹ جو ہے نا، وہ اس کو بڑھاتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر عام آدمی اسکریننگ اگر چاہے تو آرام سے کرا سکتا ہے؟ ہر جگہ دیکھیں گورنمنٹ میں فری آف کاسٹ کٹس اویلیبل، صرف جانے کی ضرورت ہے، صرف جانے کی ضرورت ہے، ہاں اس کو بھی ہم نے اب ختم کر دیا، کیونکہ خاص طور پہ وہ علاقے جہاں پہ رجحان زیادہ تھا ہیپیٹائٹس کا، ہم ہر گھر پہ جا رہے ہیں، ہاسپٹل کو کہ جو ہمارے ڈاکٹر ہیں وہ ان کے پاس جا رہے ہیں، خود ڈاکٹر، ہماری ٹیم، پوری سرویلنس ٹیم، ان کے لوگ، ہم نے ایک اسپیشلسٹ آؤٹ ریچ آفیسز بنا دیے ہیں جو کہ وہاں جاتے ہیں، LHW کے ذریعے ہم ان کو فالو اپ کرتے ہیں، ہماری ٹیمز ہیں، ویکسینیٹرز ہیں، ساری ہماری پوری ٹیم ہے جو کہ اس پہ۔ اچھا، سسٹم میں کیا ایشو ہے؟ کوئی ایشو ہے؟ جب گورنمنٹ نے اتنے سارے اچھے سسٹم بنا دیا ہے تو کیا عوام کی طرف سے ایشو ہے یا ہمارے ڈاکٹروں کی تھوڑی توجہ کم ہے؟ بس یہ پوائنٹ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس جو ہے نا، ہمارے ڈاکٹرز، کلینکل افراد جو ہیں ان کی طرف سے کم ہوتی، وہ بھی اس وجہ سے کہ ان کے اوپر لوڈ زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ تر لوگ دیہی علاقوں میں، یہ بیماری زیادہ تر دیہی علاقوں میں پائی جاتی ہے،
اور دیکھا گیا ہے جب ہم نے ایسٹیمیٹس آئیڈینٹیفائی کیے تو دیہی علاقوں میں لوگ ڈاکٹر جو ہیں اپنی تعیناتی نہیں کرواتے, کوشش یہ ہوتی ہے کہ بڑے اور جو پرائیویٹ جو شام میں بیٹھتے ہیں ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ بات کریں, صرف دوائی لکھی دے دی. اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کہ میل ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, جو پراپر ڈاکٹرز نہیں ہیں, تو ان کو سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن دیکھ رہا ہے, وہ تو الگ ایک ادارہ ہے جو چیک کر رہا ہے. اور زیادہ تر ہمیں جو پتہ چلا ہے وہ ان اداروں کی وجہ سے جو ڈاکٹرز نہیں ہیں وہاں پہ پیرامیڈکس اور دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی وجہ سے زیادہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو ہم سرنج لگاتے ہیں, سوئی لگواتے ہیں, اس کا کیا کوئی رول ہے ہیپیٹائٹس بی اور سی, ایڈس یا سفلس, ان بیماریوں کو بڑھانے میں اس کا کوئی رول ہے؟ تھوڑا میں ان کو کٹ ہی کر دیا ہے کیونکہ ایک ہی وجہ سے ہو رہا ہے, حالانکہ ان کا کوئی رول ہمارے اس ٹاپک سے نہیں ہے, مگر یہ بیماری پہ سوئی لگانے سے بڑھتی ہے. یہ سوئی لگانے سے بڑھتی ہے, ٹرانسفر آف بلڈ ہوتا ہے, یا کوئی جیسے ہیروئنچی اور چرس والے جو بیٹھتے ہیں وہ ایک سوئی سے بہت سارے لگاتے ہیں. تو اسی طرح اکثر جو پرائیویٹ کلینکس ہیں جو کہ صحیح ٹریٹمنٹ نہیں دے رہے, جن کی پریکٹسز گائیڈ لائن کے حساب سے نہیں ہے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک نیڈل کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے بندے کو بھی لگا رہے ہوتے ہیں. تو اب ہماری گورنمنٹ آف سندھ نے یہ کیا ہے کہ نیڈل شیئرنگ ختم کرنے کے لیے انہوں نے لاک والی نیڈلز لے آئے ہیں مختلف اداروں کی کولیبریشن سے, اور اب وہ ایک دفعہ استعمال ہوگی اور پھر وہ پھینک دی جائے گی. ٹھیک ہے, مطلب یہ طریقہ. اچھا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایڈس کا بھی ایک پروجیکٹ ہے جو دیکھ رہا ہے سارے لوگوں کو, اس کا بھی ٹریٹمنٹ ہے, بڑی زبردست خوشی کی بات ہے, ہیپیٹائٹس سی اور ایڈس کا علاج موجود ہے. جی الحمدللہ. مگر وہ جو مختلف نشے جو لوگ کرتے ہیں, جو شیئرنگ کرتے رہتے ہیں, ان کو بھی روکنے کا کوئی طریقہ؟ جی, ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جس میں ہم ان نشے والوں کو فالو اپ کرتے ہیں, ان کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, ان کو کاؤنسلنگ, سائیکالوجیکل اور ہر طرح کی فیملی کاؤنسلنگ, فائنینشیل جتنی ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں. اور یہ گورنمنٹ آف سندھ کا ہی ایک وہ ہے پروجیکٹ ہے, کام کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ مل کے بھی وہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ہے تو ہیپیٹائٹس کا ہی کام, تو ہیپیٹائٹس کے لیے ہم ان کو بھی فالو کرتے ہیں. ذریعہ ایک ہی ہے. اور ہمارے پاس ایک کا ریکارڈ ہے میکسیمم, جو نئے آ رہے ہیں ان کو بھی ہم فالو کر رہے ہیں. اچھا, سسٹم میں یہ ہے کہ ڈاکٹروں کے اوپر اتنا لوڈ ہے کہ وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ پراپر کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی ہے. تو ہمارے پاس تو پیرامیڈک جو ہے نا وہ بھی تو بہت ہیں, ایک LHW ہے, اس کا بھی ایک رینج ہے کہ 1000 گھروں پہ جاؤ. کیا وہ لوگ کوئی اویئرنیس دے سکتی ہیں؟ بالکل, اور ان کے ذریعے تو ہم اویئرنیس شروع سے دلاتے آئے ہیں. ہمارا LHW پروگرام, لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام جو ہے بہت اسٹرانگ ہے, اور الحمدللہ اس کو دیکھ کے کافی ملکوں نے بھی شروع کیا تھا. LHW کا کام یہی ہوتا ہے کہ ہر گھر میں جا کے اویئرنیس دینا بیسک پریونشن کی, تو وہ دے رہے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اس بات کو سیریس نہیں لیتے. اب اٹھ کے آنا اور اسپتال میں آ کے ٹریٹمنٹ کرانا یا آپ نے ٹیسٹ کروانا, وہ ان کو پرابلم لگتا ہے. تو جس کی وجہ سے اب ہم نے ایک نئی طریقہ استعمال کیا کہ ہم ماس سرویلنس کرتے ہیں, اور جو پازیٹیو ملتے ہیں ان کی ہم گھر سے اٹھا کے لانا اور ان کو لے کے کرانا, ساری چیزیں اور پھر ان کو چھڑوانا, یہ سب چیزیں کر رہے ہیں کافی. اچھا ٹھیک ہے, زبردست. اچھا, اب آتے ہیں ٹریٹمنٹ پہ. ہیپیٹائٹس بی اگر کس کو ہو جائے تو کیا ٹریٹمنٹ کا طریقہ ہے؟ پہلے آتے ہیں, پھر سی پہ آئے گا. دیکھیں, ٹریٹمنٹ اس کا علاج ہے, دوائیں موجود ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ویکسین پریونشن وہ تو پہلے ہو گئی. جب علاج چلاتے ہیں اگر وہ کمپلیکیٹ کر جائے اور ایڈوانس سٹیج میں چلا جائے تو پھر تو آبویسلی سرجری ہے, اور پھر بہت سارے کینسر کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ آنکولوجسٹ دیکھتے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ٹائم پہ پراپر آ جائے نا تو آپ کی ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ہیپیٹائٹس کا علاج موجود ہے, مہنگا ضرور ہے, مگر اس کو آپ ڈورمنٹ کر سکتے ہیں. وہ وائرس چھپ جائے گا, وائرس کا لوڈ جو ہے جسم میں کم کر سکتے ہیں, تو وہ مریض پھر نارمل زندگی گزار سکتا ہے. ہاں, اس کی لائف کو پرولونگ کر سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی سٹیج پہ وہ وائرس ہے. ایسے مریض دوبارہ 6 مہینے 7 مہینے پھر چیک کراتے رہے کہ وائرس بڑھا ہے, وہ ڈاکٹر ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اب آپ کا یہ سٹیج ہے, یہ وائرس لوڈ ہے, اب آپ نے 6 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد دوبارہ ٹیسٹ کرانا ہے کہ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے, اور ہم فالو اپ کریں گے. اچھا, کیوں سائنس کیا کہتی ہے؟ آپ نے جو ابھی سرویز کیا اس میں کہ جس کو ہیپیٹائٹس بی ہے اس کو ہیپیٹائٹس ڈی ہونے کا کیا وجہ ہے؟ کوئی وہ وائرس اس سے مل کے کام کرتا ہے؟ دیکھ, ان کی ساخت جو ہے وہ ملتی جلتی ہے. تو جب بی ہو جاتا ہے تو باڈی جو ہے وہ امیونو کمپرومائز ہو جاتی ہے, قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ڈی جو ہے وہ بھی آ جاتا ہے, اس کو چانس مل جاتا ہے. تو اس کا بھی علاج ہے؟ اس کا بھی علاج ہے الحمدللہ. اچھا, اس کا بھی علاج ہے. ہمارے پاس ABCD سب کے علاج ہیں. اے تو نارملی ہو جاتا ہے, باقی سب کے علاج ہیں پرووائڈڈ اگر ٹائم پہ پیشنٹ آ جائے ہمارے پاس. اگر کمپلیکیشنز آ جائے تو ہاں, اگر کمپلیکیشنز آ جائیں تو پھر ہم اکارڈنگلی ٹریٹ کرتے ہیں. اس میں بھی آبویسلی دیکھیں آپشن سارے موجود ہوتے ہیں, لیکن اب کس طرح سے کس کو, اگر ایک گاڑی خراب ہو گئی ہے تو
क्या चीज़ बदलनी है तब जाके वो सही होगी। तो अब लेकिन जिस्म का हिस्सा है, وہ تو ڈاکٹر ہی جو اس کو دیکھ رہا ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ ہمارے اس یہاں کو لیور ٹرانسپلانٹ بھی موجود ہاں ہے، ہاں ہر چیز موجود ہر ہے۔ موجود ہے۔ اچھا اب آ جاتے ہیں ہیپاٹائٹس سی پہ، تو اس کی ویکسین تو نہیں ہے ظاہرہ، اس کو ہم باقی جو بچاؤ کے طریقے آپ نے بتائے وہ سارے استعمال کر سکتے ہیں، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اس کی ٹریٹمنٹ ہم انٹرفیرون انجیکشنز دیتے ہیں اور بہت سارے اچھی بڑی دوائیاں آ گئی جی ہیں اس کی، مہنگی تھی ایک زمانے میں، ابھی تو سستی اب بھی ہے۔ بہت سستی ہو گئی ہیں۔ پہلے تقریباً 2-3 لاکھ روپے کا ایک ایپیسوڈ ہوتا تھا، اب تو الحمدللہ بہت کم ہو افورڈیبل ہے، گیا، بہت کم ہو گیا، اور اس کی اچھی آؤٹ کم ہے، مطلب اس کی ٹریٹمنٹ اگر علاج شروع کرائے تو کیا 3 مہینے میں 6 مہینے میں سال میں ٹھیک ہو جائے گا، Depend یا upon وہ کہ ڈیپینڈ کرتا ہے وائرس کے اوپر؟ ڈیپینڈ کرتا ہے وائرس کے اوپر کہ اگر وہ پراپر ٹریٹمنٹ کھا رہا ہے پیشنٹ اور اس کو فالو کر رہا ہے، اس کی کمپلائنس اچھی ہے، تو ہم اس کو لے کے اینڈ تک بہت جلدی ٹائم پیریڈ کے اندر اس کو کور کر سکتے ہیں۔ پھر وہ خاموش ختم ہو جائے گا ہاں وائرس، ختم ہو جائے پھر گا، پھر کیا اس کو دوبارہ؟ فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ اچھا اکثر کیا ہوتا ہے کہ وائرس موجود ہوتا ہے لیکن وہ کسی اور فارم میں باڈی میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، کنورٹ ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو فالو کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ دوبارہ سر اٹھائے وائرس باڈی میں تو پھر ہم اس کو فالو تو کر رہے ہیں، ایٹ لیسٹ تو ہم اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے ٹریٹمنٹ ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ دو چیزیں بڑی زبردست ڈاکٹر بلال آپ نے، اسکریننگ کراؤ، مریض ہے تو اس کا علاج کراؤ، ٹھیک ہو جائے، نارمل زندگی جو ہے ہم بسر کر سکتے۔ کیا میسیج ہوگا، کیا پیغام ہوگا؟ میسج میرا یہ ہے کہ ویکسین لگوائیں پلیز پلیز اور پلیز، جو بھی جتنی بھی ویکسین ہے جتنی بھی ویکسین ہے، چاہے بچوں کے پولیو لیے، کی ہو چاہے یہ ہو، گورنمنٹ آف سندھ میں جو روٹین 12-13 امیونائزیشن ہے 12-13 ویکسین موجود ہیں روٹین، وہ لگوائیں۔ اس کے علاوہ بھی پازیٹیو اور بھی بہت ساری اور ویکسین ساری ہیں جو ویکسین ہیں، پرائیویٹ ہاں، اویلیبل ہیں، اگر وہ لگوانا چاہیں تو بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ اپنے بچے کے لیے کر رہے ہیں، جو اپنی جان سب سے زندگی کے لیے زیادہ کریں، اپنی زندگی اپنی زندگی کے لیے کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے۔ ایک بچہ اگر کرپل ہو گیا یا مطلب جسے کہتے ہیں کہ اپنی بیمار زندگی ہو گیا یا بیمار ہو گیا، تو اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹ معاشرے پہ بھی ہوتے ہیں، آپ کے خاندان میں بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پلیز آپ اس چیز کو فالو کریں۔ ویکسین بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس سے کوئی کنفیوژن نہ کریں کہ یہ ویکسین کسی کی میلی بھگت ہے یا کوئی، ہم سب بیٹھے پڑھے لکھے لوگ، ہمیں اندازہ ہے کہ کیا چیز ہے اور کیا بہت فائدہ اس سے۔ جی 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 بڑی مہربانی ڈاکٹر محمد بلال صدیقی تھا، آپ ہمارے پاس آئیں۔ ناظرین اساں موضوع مہمان ڈاکٹر محمد بلال صدیقی، پبلک ہیلتھ کنسلٹنٹ، ॾाढी ज़बरदस्त असांखे ॼाण ॾिनई त हेपेटाइटिस बी और सी वधी रहिया आहिनि, उनखे रोकण जो सिर्फ़ु आसान तरीक़ो आहे त गवर्नमेंट जा जेके बि हॉस्पिटल्स आहिनि सॼे मुल्क में, सिंध में, उते जेको स्क्रीनिंग जो या लैब जो या टेस्टुनि जो निज़ाम मौजूदु आहे, उते वञो, उनखां फ़ाइदो वठो ऐं इलाजु करायो। हेपेटाइटिस बी जी वैक्सीन आहे, उहा पंहिंजे पाण खे बि लॻारायो, पंहिंजे ॿारनि खे बि लॻारायो, ऐं हेपेटाइटिस सी जो इलाजु तमामु सुठो आहे, पर जेतिरो जल्दी कराईंदो त अवां नॉर्मल ज़िंदगी असां ऐं तव्हां गुज़ारे सघूं था। पर जॾहिं कॉम्प्लिकेशन थी वञे, जॾहिं लिवर डैमेज थी थो वञे, जॾहिं हुन में कैंसर थी वञे, त पोइ अहिड़नि मरीज़नि खे बचाइणु ॾाढो मुश्किल हूंदो आहे ऐं उनजो ख़र्च बि वॾो हूंदो आहे। त डॉक्टर साहिब जिन ॻाल्हियुनि ते असां अमल कयो त असां हेपेटाइटिस बी ऐं सी जहिड़े मुज़ी मर्ज़ खां पंहिंजे माशरे खे बचाए सघूं था। इन ते प्रोग्राम लाइफ लाइन जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बख्श पावर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।